बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन आपकी कॉल्स के लिए हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है। थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े, वेटिंग पे जाएँ। वो आपके मसाइल तो अपनी जगह, हमारे अपने बड़े मसाइल होते हैं कि कॉल्स को कैसे हैंडल करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। पूरी ईमानदारी से कोशिश होती है, लेकिन जो नहीं भी होती तो फिर हम उनके नंबर भी लिख लेते हैं और फिर हम उनको कॉल बैक भी करते हैं। ये भी एक बड़ा वसीला अल्लाह ने बनाया हुआ है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का। हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी हस्ती भी होती है हमारे साथ जो कि आपके लिए दुनियावी और दीनी और रूहानी हर तरह की तरबियत जो है वो अल्लाह की तौफीक से देते हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हुज़ूर अक़दस, हमने पिछले दिनों में कायदे के साथ इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, मस्जिद में जाने वाले लोग हैं, ये कानून शिकनी के ऊपर उतर आते हैं। किसी भी मोहब्बत को अपना तकाज़ा बनाकर, सियालकोट के वाक़े ने हमें बड़ा एम्बेरस किया, लिया के मियाँ चन्नू के वाक़े ने हमें बड़ा एम्बेरस किया। लेकिन इसके पीछे भी अगर हम देखें 2010-11 से अगर मैं देखूं तो ये वाक़यात जो हैं ये मुसलसल चलते ही आ रहे हैं। कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों की कम अज़ कम अगली नस्लों को नॉन वायलेंस की, इस्लाम की तरबियत दे दें कि भाई नबी देखें रहमतुल आलमीन है और हम अपनी हरकत को देखें, हम किस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और मोहब्बत के नाम पर आप किसी पर जुल्म और जबर नहीं कर सकते। और जिन अहादीस का हम हवाला देकर मोहब्बत की रग़बत दिलाकर लोगों को कत्ल करवाते हैं ना, उसी नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन, उसी नबी ने याद कराया, उसी नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। जिस किसी ने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। तो बात यह है कि ये फ़ैसला करने का हक़ किसी फ़र्द वाहिद के पास नहीं है कि इस शख्स ने किसी कोई गुस्ताखी सरजद की है, इस शख्स ने कोई ऐसा फेल किया है, और उसके ऊपर फ़ैसला करने के बाद सज़ा देने का हक़ भी किसी फ़र्द वाहिद या जमात के पास नहीं है कि वो किसी को कत्ल कर दे। इसका फ़ैसला सज़ा भी दे, सज़ा देने का हक़ और कत्ल करने का हक़ किसी फ़र्द वाहिद और जमात के पास नहीं है। ये इस्तेहक़ाक़ जो होता है वो रियासत और ममलिकत के पास होता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। उलिल अम्र जो हुकूमत वक्त है ना, उसको ये चाहिए कि ऐसे फैसले करें। काजी के पास ये हक़ हासिल है, मौलवी के पास, आम फर्द के पास, या किसी सियासी या मजहबी जमात के पास हक़ नहीं है। मुझे लगता है कि हम जो हमारा बहुत बड़ा, और मैं इस बात को ना बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ, इसको मैं तंज़ के तौर पे बिल्कुल नहीं पेश कर रहा, हमारे यहाँ तबलीग करने वाले जो लोग हैं, अहबाब हैं, वो मिलियंस के अंदर हैं, और वो मिलियंस के अंदर जो है वो बाहर भी जाते हैं तबलीग करने के लिए। मेरे ख्याल में शायद उनके लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो तबलीग के लिए जब जाते हैं, या तो ज़्यादा तवज्जो हमारे सबर्ब्स के अंदर आज भी करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और इसमें जो अहादीस और जो कुरान सिखाते हैं मसाजिद में वो ज़रूर बताएं, लेकिन उसके साथ साथ जो मोहब्बत के कायदे और कवानीन हैं वो उनको भी समझाएं, ताकि हमारी ये बातें जो हैं मस्जिद से एक रोशन चिराग की तरह हमारे नौजवानों के दिलों में जाएं और इस एग्रेशन से हमारी एम्बैरसमेंट किसी तरह ख़त्म हो। लेकिन ये जो मामला है कि हम अपनी तबलीग तो करते नहीं हैं, दुनिया जहान की तबलीग करने को तैयार है, ये गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लें। जी हुक्म फरमाइए बेटी। जी मुज़ल्फ़ा एक्चुअली मेरी बहन का नाम है। अच्छा। तो उसके रिश्ते के लिए पूछना था। क्या? उसका एक रिश्ता आया है। हाँ। बिलाल उस लड़के का नाम है। ठीक। और उसकी माँ का नाम रेहाना है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है बेटी? मेरा नाम रबिया है। रबिया, अगर आपकी कितनी उम्र है बेटी? मेरी 26 साल उम्र है। 26 साल है। ये मैं आपको बड़ा होने की हैसियत से बता रहा हूँ। उसका नाम की बजाय अगर आप ये कहती ना कि उनका नाम और उनकी वालदा का नाम, तो कितना अच्छा लगता। जी। ऐसा है ना, अदब करना जो है ना, ये आधा आधा रिश्ता यही होता है। बहन आपकी मुज़ल्फ़ा आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं? छोटी हैं। छोटी हैं। आप बहन को भी ये बताना कि ये रिश्ता जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये रिश्ता चलेगा अदब के माहौल में। ये कुड़ करने और बहस करने के मजाज पे नहीं चलेगा। ये बात समझ में आती है? जी। अगर तो मुज़ल्फ़ा इन दो चीज़ों से बराबर हो सकती है, दूर हो सकती है, क्रिब करने से और नाशुक्रापन से, इन दोनों चीज़ों से, तो ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है और ये बहुत आला चलेगा और मुक़द्दर का रिश्ता है। ज़रूर करें।
اور میرے خیال میں سب سے پہلی اور اچھی بات جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے نا حضور اقدس، ادب کرنا چاہیے نا، اس کا اور ان کا میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر آپ محبت بہن بھائیوں سے رشتوں سے کرتے ہیں تو ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، اور یقین کیجئے صرف ادب کے ساتھ رشتے جو ہے نا وہ تقاضے پا جاتے ہیں، مراد ہے کہ وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اپنی پوری عروج کو، اپنی پوری ایگزیبیشن کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھو، اور اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے بڑے کو بھی اگر کسی کو دیکھو یہ کہتے یا کرتے ہوئے اس کا، تو ان سے کہو کہ آپ ادب سے بات کریں۔ یہ جو آپ کا لفظ ہے نا، یقین کرو ہزاروں غم، ہزاروں غلط فہمیاں دور کر دیتا ہے۔ اور مجھے وہ اہل زبان، سب بھی اہل زبان ہوتے ہیں، پنجابی بھی بولنے والے اہل زبان ہیں، لیکن وہ تم کی وجہ جسے کہتے ہیں تسی یا کر لو، تو وہ بڑا با ادب جملہ ہے، اور لاکھوں غلط فہمیاں صرف تم سے تسی کہہ کے انسان دور کر سکتا ہے۔ یہ حل ہے، شادی ضرور کیجیے گا، بہن سے کہیے گا، اور لاہور کی تسبیح اس کو کہیے گا کہ پڑھتے رہیے۔ کوئی بھی زبان ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، ہمارے ہاں تو دیکھو یو کا کوئی اور ترجمہ انگریزی میں نہیں ہے، یو کو یوز کہہ کے نہیں بات کی جا سکتی، لیکن تم کو آپ کہہ کے بات کی جاتی ہے۔ زبان کا کتنا خلوص ہے، اور انگلش میں وہ ایک ورڈ داؤ، وہ اولڈ انگلش میں تو کے لیے داؤ، ہاں دائی دائن، یہ تین، اب تو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ ہے، باقی ادب جو ہوتا ہے نا وہ رشتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے اخلاص بھی پیدا کرتا ہے، بدگمانی ختم کر دیتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں ختم کر دیتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے آسانی کے متعلق، آپ بات کر رہے تھے کہ ہم گفتگو چل رہی تھی کہ پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کو جانے لگے نا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ تم ایک نصیحت نہ فرما، عرض کی یا رسول اللہ فرما دیجیے، بخاری، فرمایا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور دوسری جو بات کی فرمایا انہیں رغبت دلانا۔ ایک سیکنڈ رک جانا چشتی صاحب، یہ جو جملہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، یہ قول رسول ہے، یہ قول رسول ہے۔ اور جب اور مزے والی بات بتاؤں، آپ اکثر بولتے تھے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا تھا، ایک دن بخاری کھولی میں نے دیکھا یار یہ جملہ بلال صاحب کی زبان سے بار بار بولا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کرنا، پھر فرمایا کہ لوگوں کو رغبت دلانا، انہیں نفرت نہ دلانا۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے فعل سے اسلام کے متعلق، دین کے متعلق جو منفی نظریہ پیدا کر دیتے ہیں نا، وہ نفرت دلا دیتا ہے۔ پھر اس یہاں پتہ نہیں سنت کہاں جاتی ہے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں حضرت معاذ جا رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کا میں نے کوئی واقعہ نہیں اس سے پہلے پڑھا کہ انہوں نے کسی سے کوئی بد اخلاقی کی ہو، میں نے نہیں کوئی واقعہ پڑھا، کوئی ایسا بات بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آسانیاں پیدا کرنا، یعنی کہ اس مزاج کو بھی، جب حکومت مل جائے، حاکمیت مل جائے، تو اس مزاج کو بھی اور نرم پیدا کر دو۔ اور ایک اور روایت میں اس کا اگلا ایسا حصہ ہے کہ دین میں اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص تب ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، نفرت نہیں دلواتے، رغبت دلانے کا بہترین طریقہ اور اچھا گمان رکھنا ہے کہ گمان اچھا گمان رکھنا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ المیہ کے لفظ کو ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ نعمان میرے ساتھ ہیں۔ نعمان السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی بیٹا۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے نا گھبراہٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، تقریباً 4 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا نعمان، آپ کے ماں باپ کا کیا نام؟ والد کا نام عبد الغنی، اچھا، تو والدہ کا نام حنیفہ بی بی۔ اچھا، آپ میرڈ ہیں؟ جی سر۔ کس سے شادی ہوئی انہوں نے؟ ماموں کی بیٹی ہے۔ ارے چندہ اس کا نام ہوگا نا؟ سونیا نام۔ سونیا سے شادی ہوئی۔ بچے ہیں آپ کے؟ نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 6.5 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں نے اپنی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی ہے، ایگزامینیشن کرائی ہے؟ جی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا رہے ہیں۔ کروا رہے ہیں، اچھا۔ اس کو بڑے سائنسدان طریقے سے کروانا، کیونکہ یہاں پہ ایشو جو ہے نا نعمان، وہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہے۔ اس اشارے کو میرے ادب سے سمجھ جانا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا گھبرا، یہ اس کو کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اب اس انگزائٹی ڈس آرڈر کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے، یہ تینوں بھی آپ اڈاپٹ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہو۔ پہلا تو اس کے لیے جو اعلیٰ ترین بخاری شریف میں روایت ہے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔ دوسرا ہے آیت کریمہ، یہ پڑھا کرو، آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دونوں انگزائٹی ڈس آرڈر کے لیے کمال ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ انگزائٹی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، یہ ڈپریشن کے ساتھ اس کا کمبینیشن جو ہے نا وہ بن جاتا ہے کہ either you are in anxiety or you are in depression۔ تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ جو میں آپ سے دونوں تسبیحات کہہ رہا ہوں، یہ ان دونوں کو مقابلتاً بیلنس کرنے کے لیے ہے۔ یہ پڑھتے رہنا،
اور ہر وقت پڑھتے رہنا. دوسری چیز ہومیوپیتھک کی طرف جانا, ایلوپیتھک کی طرف مت جانا. ابھی کوئی بہت اچھا ہومیوپیتھک ہوگا تو وہ آپ کو وہ میڈیسن ضرور دے سکے گا جو کہ اس کے لیے خاص طور پہ ہیں, اور وہ موڈ لفٹ بھی ہوگا, اور اس کے ڈراپس وغیرہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے. میں صرف بتا نہیں پاؤں گا آپ کو آن ایئر, لیکن ہومیوپیتھک ول ڈو اے میجک فار یو. یہ آپ کے لیے ایک جادو کے طور پہ, تسبیح اور ہومیوپیتھک لوگ جادو کے طور پہ کام کرے گی. لیکن جو اصل مسئلہ ہے دیٹ از کہ آپ دونوں کو اپنا علاج جو ہے وہ ایک انتہائی خاندانی ڈاکٹر سے کروانا پڑے گا, بہت بڑے سائنسدان سے, کیونکہ دیٹ از این ایشو جو کہ آپ اپنی زندگی میں لے کر جاؤ گے. تونسا سے ہمارے ساتھ ساجدہ ہیں جناب علی. تونسا شریف, السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا پتر. بلال بھائی, میری بہن کا نام خالدہ ہے بلال بھائی. خالدہ. اس کے گھر میں, جی ہاں, اس کے گھر میں خون کے قطرے آتے ہیں. پہلے تو صحن میں آتے تھے, اب کمرے میں آتے ہیں خون کے قطرے. تو یہ خالدہ کا شوہر کون ہے؟ شمشیر علی. شمشیر علی. تو یہ خون کے قطروں سے مطلب کیا مراد ہوگی, کہ یہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی اثرات ہیں؟ کوئی پتہ نہیں بلال بھائی, ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلتا. کسی بزرگ کو بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ کالا جادو کر رہا ہے. تو اس سے کوئی فرق, انڈیکیشنز ملی ہیں آپ کو کہ کوئی کس طرح سے فرق, کوئی فرق پڑا اس کے بعد؟ کچھ لیا نہیں, ایسے بس مشورہ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ جادو کر رہا ہے. کوئی وظیفہ نہیں بتایا, کوئی کچھ نہیں کیا. اچھا, اب غور سے سننا ہے آپ نے ٹیلی فون کے اوپر. جی حضور اقدس, یہ کیا چیز ہے؟ پہلے صحن میں تھے, پھر گھر کے اندر آ گئے. جی, علامات سحر ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے انہیں قرآن مجید برہان رشید سے مدد لینی چاہیے, کیونکہ ایسے تمام اعمال کو, افعال کو قرآن ختم کر سکتا ہے. تو عمومی طور پر تو ہم ایسے معاملات کے لیے یہی کہتے ہیں کہ سورہ فلق اور ناس پڑھی جائے گھر کے اندر, اور سورہ فلق اور ناس کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا آخری رکوع اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں, سورہ مزمل کا آخری رکوع پانی پر دم کریں اور گھر کے اندر چھڑک دیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پانی پہ دم کرنا ہے؟ ہاں جی, کل پڑھ کے سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھ کے پانی پہ پھونک ماریں, دم کریں, پیئیں بھی, چاروں کونوں میں چھڑکا دیں, چھڑکاؤ کر دیں چاروں کونوں میں, چاروں گھر کے احتراف میں, ہر جگہ پہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مجرد وظیفہ یہ کر کے دیکھنا, فرق انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گا. یہ ظاہر ہے جہاں پہ اللہ کے نیک لوگ ہیں وہاں پہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو باہر سے اندر کی طرف کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا ایک انڈیکیشن ہے, یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ وہ بڑھاوے کی طرف جا رہا ہے. آپ یہ کریے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تو ٹھیک, ورنہ آپ ضرور دوبارہ کال کیجیے گا, پھر کسی اور طرف بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. جی السلام علیکم غزالہ. میں ہر لحاظ سے شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے, خوش ہوں ماشاء اللہ. لیکن اب آ کے میرے شوہر جو ہے نا وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے. 11 سال ہو گئے ہماری شادی کو. صحیح نہیں ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ پتہ نہیں جی, اب آ کے غصہ کرنا, ہاں ان کی نیچر چینج ہو گئی ہے. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ میرے. غزالہ شوہر کا کیا نام ہے؟ محمد امین. امین جی. تو بچوں کے کیا نام ہے غزالہ؟ ایک کا نام ہے موحد علی, محمد موحد علی, ایک کا عائشہ امین. اچھا, عائشہ کی کتنی عمر ہے؟ عائشہ کی ماشاءاللہ 8.5 سال. ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ کہ امین میں کیا فرق آ گیا؟ وہ نیگیٹو لائن پہ چل پڑے ہیں. کیا نیگیٹو لائن ہے غزالہ؟ غصہ کرنا, کوئی بات نہیں سننا. آپ کی سنا کرے وہ؟ نہیں, میری نہ سنا کرے. کس کی سنے؟ صحیح بات سنے. صحیح کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس میں نہیں, نماز کی میں اگر اس سے کہتی ہوں تو وہ مجھ سے لڑنے لگ پڑتے ہیں. اچھا. نماز بالکل نہیں پڑھتے. اچھا. ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. واہ. اچھا. بس اس بات سے ہاں جی, کسی اچھی طرف جا ہی نہیں رہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے رسول کے کال کو تم مانو گی یا نہیں؟ انشاءاللہ. اللہ کے کال کو مانو گی کہ نہیں؟ جی, کیوں نہیں جی. اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ دین میں سختی نہیں کرتے. جی. تو تم برا بنانے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس سائڈ سے آئے نا. اب دیکھ غور کر ذرا, یہ اماں بننے کی جو کوشش ہے نا غزالہ تمہاری, یہ تمہیں پتہ ہے, اور جو تم نے پہلی باری بات کی تھی نا, میں بڑی شکر گزار ہوں. اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی چاہتیں رکھ لی نا, میں اس کے دل میں کبھی امن نہیں آنے دیتا. حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں. تقریباً 900 حدیثوں میں سے یہ اول ترین حدیثوں میں سے حدیث ہے. اللہ کہتا ہے کہ چاہت صرف میری ہو سکتی ہے. جو کہتا ہے نا جی میں یہ چاہتا ہوں, اللہ پھر اس کے دل میں نا خوف اور حزن ڈال دیتا ہے جو تمہارے دل میں ہے اس وقت. سو تمہاری جنگ امین سے نہیں ہے اس وقت غزالہ. جی.
تمہاری جنگ اللہ کے قوانین سے ہے. اچھا جی. تم 100% غلط کرتی ہو جب تم ڈنڈے کے زور پہ چاہتی ہو کہ کوئی یہ کرے اور اس طرح کا ایمان والا بنے. کیوں جانا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ قبر تو نہیں شیئر کر رہا نا. لیکن میں دیکھیے وہ میرا شوہر ہے, میں چاہتی ہوں وہ اچھا راستہ اختیار تو کرے. آپ کے شوہر ہیں, آپ کے گود لیے بیٹے تو نہیں ہے نا. آپ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دو. جی. شوہر کی اماں بننے کی کیا ضرورت ہے, اس کی تو اماں پہلے سے ہی ہے. وہ سمجھاتی نہیں ہے نا. تو تم نے اماں بننا شروع کر دیا غزالہ. تو وہ ماحول میں دیکھتی ہوں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تمہارے دل کو؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر تمہارے دل کو کیوں کچھ ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, عائشہ تمہاری بات مانتی ہے؟ جی عائشہ پہلے نہیں مانتی تھی, اب تو ماشاءاللہ. اب یہ ماشاءاللہ تم نے نا 16 سال کی عمر تک دیکھنا ہے کہ ماشاءاللہ تم کیسے کہو گی, کیونکہ اس نے بھی غصہ کرنا ہے. اچھا جی. ہاں میرا پھر اس کو کیا کرو گی, اس کو کیا کرو گی مجھے یہ بتاؤ. نہیں وہ تو میری اولاد ہے, اسے میں کنٹرول کر لوں گی. کنٹرول نہیں کرتے کسی کو. اچھا جی. غزالہ یہ بات ذہن میں تمہیں کس نے ڈالی کہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کنٹرول نہیں کرتے, ان کے لیے اگزامپل بنتے ہیں. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم گھر میں اپنی نماز قائم کرو, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں قائم کرو, اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ اذان دیا کرے, بس گھر میں رکھو. شوہر کرے نہ کرے, وہ جمعہ پڑھنے جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, نہ زور ڈالو, کیونکہ زور ڈالنے سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہی وہ غلطی ہے جو کہ ہماری باہر کی برطانیہ کی اور امریکہ کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ جب مذہب سکھاتی ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں, لیکن بعد میں جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتی جناب یہ تو نمازی تھا, یہ کیسے بغاوت کر گیا. حضور اللہ کا قول, دین میں سختی نہیں کرنی ہے, کنٹرول نہیں کرنا ہے. جب قول اللہ اور قول رسول موجود ہو پھر آپ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا نہ پکڑیں, وقفہ لیں, اس بات کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جب ہمارے بچے, ہماری بچیاں جب کنٹرول فریک بن جائیں, چاہے وہ دین کا حوالہ ہی بنا لیں کہ یہ کرے ایسا, ورنہ گھر کے اندر ایک سٹریس کا انوائرمنٹ ہو جاتا ہے, تو کیسے سمجھائیں کہ نہ کریں ایسا؟ دیکھیں آپ نے خوبصورت بات کی تھی, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں جبر نہیں ہے. جبر نہیں ہے. تو اسلام کی تو ساری تربیت ہی یہاں سے گزری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل بنیں, اپنے اعمال سے بنیں, اپنے کردار سے بنیں, اپنے گفتار سے بنیں, اپنے اطوار سے بنیں. یہ چاروں چیزیں ہیں. ہم جب لوگوں کے اوپر دین کو ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں لیکن ان کے دل کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ بغاوت بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ پھٹ پڑتا ہے, وہ پہاڑ, وہ جو اندر بغاوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو فیصلہ کرنے کا خود موقع دیں, لوگوں کے فیصلے نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی نا ایک کیا کہنا چاہیے آرگومنٹ بلڈ ہماری بچیاں کر لیتی ہیں کہ جناب میں تو ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ جبر کر رہی ہوں. جبر صحیح کے لیے بھی غلط ہے. جبر ہی ہوتا ہے. جبر بہت بڑی بات کی. تو اس لیے جبر نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیک فیصلے کرو, عبادت کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا عقل کھو دینے والا بڑھاپا تم پر آ جائے. ہائے ہائے ہائے, عقل کھو دینے والا ڈیمنشیا سے پہلے ٹھیک کر لو. تو اس لیے نا ہمیں اپنی زندگی کے بہتر فیصلے پہلے کر لینے چاہیے. عبادتیں اس وقت کر لینی چاہیے کہ جب آپ سجدہ کرنا چاہیں اور آپ کی کمر اجازت نہ دے, تو سجدے پہلے کر لینے چاہیے. لیکن اپنی ذات جب آپ ایسی بنائیں گے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کر ہدایت پکڑیں گے, اور دوسری جو بات ماحول بنا لیں, ماحول بن جائے گا. اور خامد کی ماں بننے کی تو میں تو آج میرا وہ جملہ نا میرے دل کو لگ گیا. میری سننے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ مائیں نہ بنیں, بیویاں بنیں. بس قسم سے آپ کے گھر کے اندر سکون ہو جائے گا, اور انشاءاللہ پھر آپ ہمیں بھی دعا دیں گی, اور بلال صاحب کو تو آپ یقیناً دعا دیں گی. ارم السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. میں لاہور سے بول رہی ہوں, ہماری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہوئی. ارم آپ کے شوہر کا نام کیا ہے بیٹے؟ دانش. اور دانش اور ارم نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ رپورٹیں سب کرا لی ہوئی ہیں؟ مجھے آتا ہے کہ ایگ نہیں بنتے اور سپرم کم ہوتے ہیں, کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں, لیکن کبھی ایگ نہیں بنتے. اس طرح ہم بہت ذہنی ٹینشن میں آ گئے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے ارم؟ میری عمر 37 ہے. دیکھو آپ کے پاس ابھی جو واحد چوائس ہے نا, آئی وی ایف کروا چکی ہیں آپ؟ IUI کروایا تھا 2 بار, IVF نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ کروایا تھا بس, وہ IUI کروایا تھا تو وہ کامیاب ایک ہو گیا تھا, پہلے دن 8-10 دن چڑھ گئے تھے,
फिर दूसरा कामयाब नहीं हुआ, इसलिए फिर नहीं कराया। अच्छा, ये लाहौर से ही करवाया था आपने? जी लाहौर से। अच्छा, मैं बड़े ही अदब से कहूँगा कि आपके पास जो चॉइस है ना वो सिर्फ IVF की है या स्टेम की है, और इसके लिए साइंसदान किस्म के डॉक्टर साहिबान जो हैं वो आपको चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है एक मजहबी लहजे में तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो भी रहम करना चाहे, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जैसे भी कर देगा। लेकिन मैं एक तिब्बी नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि आपके पास इसके अलावा और चांसेस या चॉइसेस नहीं है। लेकिन आप मेरे ख़्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात के साथ उन लोगों को ढूंढो जो कि अपने इस काम के अंदर साइंसदान होते हैं, कम अज़ कम साइंसदान होते हैं, क्योंकि हर अदारा, हर हस्पताल ये चीज़ें नहीं कर सकता। ये शो बिज़नेस भी बहुत बन चुका है, रख रखाव बहुत हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जब तक कि आप इन चीज़ों को वहाँ तक नहीं लेकर जाते जो कि वाकई लेवल ऑफ ब्रिटिश या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन तक पहुंच सकें, ये मामला डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि अनहेल्दी एग्स में हेल्दी एग्स प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वही आप जब उसमें से गुजरेंगे तो लग पता जाएगा। सो ये चांसेस इस तरह फजूल वेस्ट ना करो। अगर आप चाहती हैं तो एज सुन एज़ पॉसिबल IVF की तरफ जाओ, वरना फिर स्टेम की तरफ जाओगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि अगर आप आयत करीमा पढ़ती रहती हैं तो आप IVF की तरफ जाओगे तो अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। आप भी पढ़ते रहें और शौहर भी पढ़ता रहे, अल्लाह आपको आसानियाँ भी दे, कामयाबियाँ भी दे और आपको साहिब औलाद भी करे। फरहान अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र बेटा। बिलाल भाई मेरे दो मसले थे। एक मेरा बेटा है मोहम्मद अवेज, की वालदा का नाम है नगमा परवीन। तो ये मेरे भाई के घर, मेरे भाई ने अपनी बेटी से इसका रिश्ता मांगा था, तो हमने किसी घरेलू मसले की वजह से मना कर दिया था। तो उसके बाद जब भी हम जहाँ भी इसका रिश्ता लगाने की करते हैं, लोग आते हैं, पूछते हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, अवैस का रिश्ता किस लड़की से तय पाना था ये बताइए? जी जी, मेरे भाई की, छोटे भाई की बेटी थी, वो खुद मुझे कहलवा रहा था कि मैं मेरी बेटी से शादी। अरे चंदा, रिश्तों की बात नहीं है, लड़की का नाम। लड़की का नाम अलेना था। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपका फैसला दुरुस्त था, आपने नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़र्क था। अवैस सादा बच्चा है, आपको भी इस बात का इल्म है। दूसरी बात ये कि इसका ताल्लुक पिछले रिश्ते से ना जोड़ें। ये समझ में आती है कि इस बात को इससे ना सोचे कि उन्होंने कुछ किया होगा या वो हमारे बंदिश लगा दी रिश्तों में। इस बात से बाहर निकल जाएं। अपने घर में, मैं बहुत ही एहतियात के साथ ये बात कह रहा हूँ, दीन को कायम करना मैं तबलीग नहीं कर सकता, लेकिन एक नमाज बाजमात पढ़नी शुरू करो। एक नमाज बाजमात पढ़नी शुरू करो, हालात बदल जाएंगे। दूसरी बात, और इसमें सब बच्चियों को शामिल करो। दूसरी बात, बेटे से कहो कि वो या वली या वाली और या रहमान या रहीम या करीम इसकी तस्बीह पढ़े। अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते भी लाएगा और नेक रिश्ते भी लाएगा, लेकिन जो फैसला हो गया उसके ऊपर अब दोबारा सोचने की, कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको? जी जी बिल्कुल आ गई आपकी बात समझ में। दोनों चीज़ें पढ़ना। दूसरा मसला एक और है बिलाल भाई जी। मेरी वाइफ है, मेरी शादी को 29 साल हो गए, नाम उनका नगमा परवीन है, माशाल्लाह। वालदा का नाम नफीसा बेगम है। ये इनका जो ना समझ में नहीं आता, कोई बात करो तो ये एकदम दिमाग इनका सुन देता है, एकदम इनको दोबारा पूरा जिस्म सुन देता है। दोबारा इनसे कुछ बोलो तो बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे क्या हुआ है, क्या टेंशन है। कोई टेंशन भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, घर में सब कुछ सही है, खाना। अच्छा, मैं आपको ये बात बड़े अदब से बता रहा हूँ कि ना उसको कोई टेंशन है, ना उसका कोई जिस्म सुन होता है, ना उसको ना समझ में आती है बात। उसने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है कि जो उसने माननी नहीं, वो कहती मैं तो समझ ही नहीं आती। वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, ये नहीं सूरत हाल। वो बड़ी समझदार खातून है और वो बड़ी रख रखाव वाली और अपने मजाज वाली खातून है। वो अपनी बात के अलावा किसी की बात को इंटरटेन नहीं करेगी। इसलिए आप इस मामले से बाहर चले जाएं। क्यों बहस करते हैं? ना आप बहस करके इसमें कामयाब हो सकते हैं। सो जो मैंने बेटे को कहा सिर्फ वो पढ़ें और बस आगे बढ़ें। समरीन अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। मेरा नाम हाफिजा समीन फातिमा है। माशाअल्लाह। मेरे वालिद हयात नहीं है। मैंने आपसे डिस्कस ये करना था कि ना मेरे रिश्ते का इशू है कि रिश्ते आते हैं, मसला ये होता है कि कभी इनकार उनकी तरफ से हो जाता है तो कभी मेरी तरफ से इनकार हो जाता है, हमारी तरफ से। तो मेरी फैमिली, मतलब जहाँ मैं चाहती हूँ वो फैमिली वहाँ मान नहीं रही। आप कहाँ चाहती हैं, मुझे नाम बताइए।
ان کا نام جو لڑکا ہے اس کا نام ذیشان محمود ہے. ذیشان آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. کیوں نہیں مانتے لوگ؟ فیملی مانتی ایکچولی. کیوں نہیں مانتی مجھے یہ بتاؤ، کیا مسئلہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ سنگر ہے. کیا ہے؟ وہ سنگر ہے، سنگر. اچھا تو کہہ رہی ہے حافظہ جو ہے وہ سنگر کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ وہ نہیں، وہ ایکچولی کہتے ہیں کہ ہم سرائکی ہیں، وہ سرائکی ہے نا، ہم لوگ پنجابی ہیں، تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے سرائکی میں نہیں کرنا. یار کمال بات ہے، یہ کافی ایشو کریٹ کر رہے ہیں. مطلب بالکل ہی مجھے اگر ایک سیکنڈ لینگویج کی ہو نا آپشن سیکھنے کی تو یقین کرو میں سرائکی سیکھوں گا. اتنی میٹھی زبان ہے، سنتے میں مزہ آتا ہے چاہے سمجھ نہ آ رہی ہو. لسانی نفرتیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. کمال بات کر رہے ہیں. وہ بچہ اچھا ہے، وہ بچہ شریف ہے، وہ بچہ نیک ہے، سنگر ہے. فرض کیجئے کہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھیں، میں مسلک کی بھی نہیں بات کرتا، جہاں آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی گھر میں جب اس کی حافظہ چلی جائے گی، ایک حفظ قرآن والی عورت، تو آپ سوچیں کہ کتنی برکتیں ہوں گی. پھر اللہ جو چاہے آگے راستے نکال دے گا. یہ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، نیک کام بھی ہے، عمل بھی اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، لوگ بھی اچھے ہیں. اب نہ کرنا اور پھر کہنا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، مجھے تو یہ جہالت سے کم بات نہیں لگتی ہے. تم ایک ایمانداری سے کام کرو. ایک تو تم نے تہجد شروع کرنی ہے پڑھنی، اور وہ تہجد تم نے پڑھنی ہے حافظہ کھلے آسمان کے تلے. اور جب نماز پڑھ لو تو سجدے میں یا کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر تم نے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک وسیلہ بنا نیکی کا، امن کا، ایک خاندان کو درستگی کا، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی، اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے. ہمیں ان لسانی پھڈوں میں نفرتوں میں مت ڈال. ہمارے لوگ جا کے آزاد کشمیر سے کے گاؤں سے انگلینڈ میں جا کے وہاں پہ شادیاں کر لیتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اب صوبائی ریاستیں جو ہیں ان میں بھی آپ کے مسائل آ گئے ہیں کہ ادھر کرنی ہے شادی. انتہائی غلط بات ہے. اچھا بچہ ہے، آپ سٹینڈ لو اس کے لیے اور اللہ سے دعا کرو، اللہ آسانی کرے گا. نماز پڑھنی ہے تہجد کی دعا کرنے کے لیے، باقی تو پڑھنی ہے، لیکن یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا تذکرہ جاری رکھو. اللہ تعالیٰ اچھی خبر دے گا انشاءاللہ. خبر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب، جو ہمارے بچے مسائل میں ہیں، شادیوں میں اس طرح کے کہ اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی وظیفہ مجرد قسم کا بتائیں. یہ ہماری بہن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ جی میرے ایگز پروڈیوس نہیں ہو رہے، کوئی ایسا مسئلہ بالخصوص خواتین میں اگر ہو تو اس کے لیے ایک آیت ہے قرآن مجید قرآن رشید کی، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہوا ہے. اس کا عمل یہ ہے کہ آپ اسے انڈے پر 100 مرتبہ پڑھیں اور اسے بوائل کریں. دیسی انڈا بلاتی ایگ، کوئی بھی انڈا، اینی کائنڈ آف ایگ آپ لیں، مرغی کا انڈا، اسے ابالیں، ابال کر اس کے اوپر 100 مرتبہ پڑھیں، اور آدھا آپ خود تناول فرمائیں اور آدھا فرائی کر کے بوائل کر کے آدھا خود کھائیں، فرائی سے اثر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. قرآن کی آیت کا اثر ہے، ایک بزرگان دین نے طریقہ بتایا ہے. جی تو آدھا خود کھائیں، آدھا اپنے خاوند کو کھلائیں، اور انشاءاللہ اللہ خالق کائنات جو ہے، اگر کسی مرد میں مسئلہ ہے تو اس سے پیچھے والی آیت ہے، اس میں آسمان کا تذکرہ ہے. مرد کو آسمان کی نسبت دی گئی ہے، عورت کو زمین کی نسبت دی گئی ہے، اور پھر یہ بزرگان دین نے بڑا خوبصورت. یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، کیا زمین سے نسبت دی ہے. اللہ خالق کائنات برکت ضرور عطا فرمائے. الحمدللہ. جی کہوٹا، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی میرے بیٹی. بلال بھائی میں نے اپنے متعلق آپ سے بات کرنی تھی کہ میں ایک سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں. ماشاءاللہ. تو ان میرڈ ہوں اسٹل. اچھا. تو اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے شادی نہ ہونے کا. آپ کو لگتا ہے اللہ کیوں دیر کرے گا میری بیٹی؟ کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو جب اللہ کن فرما دے تو زمین پہ سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اور میں رب کے کن کا انتظار کر رہی ہوں. لیکن اب مجھے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ میں اوور ایج ہوتی جا رہی ہوں. تم نے اچھی بات کی ہے، لیکن دیکھو اللہ کسی کی مخالفت میں نہیں چلتا کبھی بھی. میں درست کہہ رہا ہوں، اللہ کسی کی مخالفت میں نہیں چلتا. اور کوئی اس میں روحانی مسئلہ اگر آپ کہیں تو میں اس بات پہ تو شدید اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی کسی کے مقدر کو روک سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہو. دوسری بات یہ کہ میرا اپنا گمان یہ ہوگا کہ آپ یہ 3 چیزیں جو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں یا پڑھتی رہیے.
ایج یا اوور ایج مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کا تعلق شادیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے جب بھی اپنی بچیوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو میں ان کو دو مثالیں دیتا ہوں، سیدہ خدیجہ کی بھی اور اماں عائشہ کی بھی، اور وہاں پہ جب میں مثال دیتا ہوں نا حضرت ام سلمہ کی، تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے نا. اور اپنی امیدوں سے بڑھ کے اللہ نے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس غم سے نکل جائیں کہ ایج کا کیا میٹر ہے. خدا نے جب چاہا یہ آپ کے در تک رشتے پہنچ جائیں گے اور آپ کے دل کو بھی اللہ نرم کر دے گا. آپ نے یا ولی یا والی خاص طور پہ یہ دو لفظ پڑھنے ہیں. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح پڑھنی ہے. یہ تینوں تسبیحاں بار بار ہر وقت گھومتے پھرتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو. اور جو سینسٹیوٹی لیول ہے نا آپ کے اندر، حساسیت کا معاملہ، اس کو تھوڑا سا سمجھ کے چلو. آئس کریم بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن 10 لیٹر آئس کریم روز کوئی نہیں کھا سکتا. حساس ہونا خاتون کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ حساس ہونا کہ آپ اپنے ہی جسم کو مختلف بیماریوں میں لے کر چلے جائیں، یہ مناسب بات نہیں ہوتی. تینوں تسبیحاں پڑھو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور چشتی صاحب سے جو وظیفہ ملنا ہے نا، یہ آپ نے ایڈیشنل کرنا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے چشتی صاحب. جی میری بہن، آپ ایسا کریں کہ سورہ کوثر جو ہے نا اسے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ سے سرچشمے جاری ہوں گے اور آپ کا جوڑا آپ کو اللہ عنایت فرما دے گا. اور اللہ پر توکل رکھیں. خوبصورت وظیفہ بتایا، سورہ کوثر کو سر پہ ہاتھ رکھ کے 41 دفعہ پڑھنا. بہت کیا خوبصورت وظیفہ، خدا کی قسم. حضور مجرب وظیفہ ہے، جب بھی دیکھا ہے اس سے بیٹیوں کو فیض ملتے دیکھا. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. سورہ کوثر پڑھنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھنا ہے اور 41 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. اب اگلی بحث یہ نہیں کرنی کہ 41 کیوں کرنا ہے، اس کو 40 کیوں نہیں کرنا. جو بزرگوں نے بتایا وہی کرتے ہیں، اسی میں اللہ نے برکت ڈال دی ہوتی. جی السلام علیکم زرمین بیٹے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے نا حالات ٹھیک نہیں رہتے، مطلب کہ ہمارے ابو پہلے نشہ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. اچھا. اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. اور میرا بھائی، اس کی سرکاری جاب نہیں لگ رہی، اس نے ماسٹر کر لیا ہے، لیکن وہ بھی میلوں میں ہی تھکے کھا رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ زرمین اور آرام آرام سے، امی ابو کا نام کیا ہے؟ امی کا نام زرمین فوزیہ پروین ہے. ہاں. اور ابو کا نام شفقت حسین ہے. اماں سے کہنا کہ اپنی زبان کو تالا لگائے، کہہ سکتی ہو؟ نہیں بولیں گی. اچھا. اب بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام شیران علی ہے. شیران کیا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بینک میں ہو یا وابدہ میں جاب ہو، اور ویسے ٹیچنگ کے لیے بھی اکثر اپلائی کرتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں آتا. کتنا پڑھا ہوا ہے وہ؟ میرا بھائی ماسٹر کر رہا ہے کمپیوٹر میں، کمپیوٹر سائنسز میں. جب وہ کر لے گا اور اسے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے، ٹیچنگ کی جاب میں ہی جائے، نہ وابڈا میں جائے نہ کہیں اور جائے، ٹیچنگ کی جاب میں ہی جائے، یہ اس کے لیے کامیابی ہوگی. اس نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اپنی اماں سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ نے ایک نیک شریف آدمی جو کہ اپنے زندگی کے مسائل کو نشہ کر کے اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ بحث نہ کریں. اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ باپ کے اوپر جملے نہ کسیں. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کے اوپر اف نہیں کرنا، تو پھر اف نہیں کرنا ہوتا. اور پردے رکھنا اولاد کو ماں نے سکھانا ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں حضور؟ پردے نہیں اٹھاتے. اللہ نے ایسے تو نہیں ایک دوسرے کا لباس ان کو متعین فرمایا، تو پھر ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالنا. اور اولاد کو وہ پردے نہیں اٹھانے چاہیے. اولاد کا حق بھی نہیں بنتا، کیونکہ والد کی فرما برداری سے دنیا ملتی ہے، اور ماں کی فرما برداری سے جو ہے وہ آخرت اور عاقبت ملتی ہے. جو شخص دنیا میں دولت مند ہونا چاہتا ہے نا، وہ والد کی خدمت کرے اور فرما برداری کرے، مقدر ضرور لگے گا. اور جو چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں مرتبے ملے، وہ ماں کی فرما برداری کر لے، اللہ اسے مرتبے. زبان بند کر دی خدا کی قسم کہہ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے. کیا خوبصورت بات کی ہے یار چشتی. اللہ تمہیں خوش رکھے یار. جیسے کیا بات ہے، کیا بات ہے. شگفتہ السلام علیکم بیٹا. ماحول ہی بدل دیا یار. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. جی میں نے اپنے بھائی صاحب بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک میرا محمد طیب ہے. محمد طیب. اس کی جاب کے بارے میں. ایک محمد احمر ہے. احمر ہے. اچھا جی. اس کی بھی وہ آگے ہمارا دل ہے کہ وہ میڈیکل میں جائے. اب وہ یعنی کہ میٹرک میں ہے، تو بچہ احمر کو آپ میڈیسن میں بھیجنا چاہتے ہیں، ضرور بھیجیں، یہ کامیاب رہے گا بڑا. اچھا انشاءاللہ. اور محمد طیب کی جاب کا مسئلہ ہے بھائی. کیا پڑھا لکھا کیا ہے طیب؟ کیا جاب ہے؟ ایف ایس سی ہے. اس کے کہیں مل ہی نہیں رہی. نہیں ایف ایس سی کے بعد کیوں جاب کرنا چاہتا ہے؟ وہ آگے کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ وہ بس مسائل ہی ایسے ہیں کہ وہ. کیا مسائل؟ مثلاً
मसलन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी छोटे छोटे बच्चे और भी हैं। तो बेटा वो खुद FSC कर चुका है ना। जी जी। तो उसे को वो खुद भी पढ़ाए बच्चों को और अपनी तालीम को अफोर्ड करे खुद, इसमें क्या है? अच्छा। जवान बच्चा है। जी जी। तो बच्चों को इस तरह लॉलीपॉप दे के थोड़ी रखते हैं। उसे को बेटा तू 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा और अपनी फीस अफोर्ड कर और तू भी आगे पढ़। FSC के बाद जॉब ढूंढना मुनासिब नहीं है ना, सारी जिंदगी क्यों खराब करनी है उसमें? उसको जिद्दोजहद सिखाओ मेरे बेटे। मसलन क्या करे? ट्यूशन पढ़ाए अपने से छोटे बच्चों को, 8वीं 9वीं 10वीं। खुद किस चीज में पढ़े? FSC किस चीज में किया उसने? मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में। उसको को कंप्यूटर साइंस में जाए। अच्छा ठीक है। उसको ये लज्जत है ना देना कि आगे नहीं पढ़ा सकते तो तू घर बैठ, उसको को बाहर निकल, 4 ट्यूशनें पढ़ा, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर, किसी स्कूल में नौकरी कर, शाम को खुद पढ़, सुबह को बच्चों को पढ़ा, या शाम को बच्चों को पढ़ा, सुबह खुद पढ़। हिम्मत दो बच्चे को बेटा, वो कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। और घर के अंदर बरकत के लिए एक तो नमाज बाकायदगी से अदा करनी सब शुरू करो, डंडे के जोर पे नहीं, बस बाजमात किया करो। दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 दफ़ा, जितना भी कर सको। सूरह इखलास की तलावत करो और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करो। अल्लाह ताला डिप्रेशन से भी दूर करेगा और रिस्क में भी बरकत डालेगा। इसलिए दोनों बच्चों को ये कहना कि वो मेडिसिन में जाए और ये IT में जाए और सूरह इखलास पढ़े और पढ़ाए और आगे जाए। इसके मुकद्दर में टीचर बनना है, क्यों नहीं बन सकता है टीचर? इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। हुजूर अक़दस मुजर्रद वजीफ़ा बताना है हमारी इस बहन को। जी मेरी बहन, आप ऐसा करें कि सूरह मुज़म्मिल फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, रहमान और मुज़म्मिल पढ़ें। तीनों सूरतों का एक गुलदस्ता है, खुद पढ़ें। सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान और सूरह यासीन। ये 3 सूरतों का एक ऐसा गुलदस्ता और कॉम्बिनेशन है कि जो शख्स भी पढ़ता है उसके रिज़्क़ के सारे मामलात हल हो जाते हैं, हर किस्म की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आखिरी बात, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर दुनिया के गम के पहाड़ टूटे हुए हों और मुसीबतें हों, वो ये पढ़ना शुरू कर दे, वो हल हो जाती हैं। जी अब कॉलेज अब नबी आ गया तो फिर आपके पास कौन सी बहस, कोई जवाब नहीं, बात रह गई। मैं बड़े अदब के साथ अपनी तमाम बच्चियों से जो कि माएँ हैं, बीवियाँ हैं, इनसे कहूँगा कि अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करके रखें कि वो बाहर निकलें, जाएं। ख़ास तौर पे लड़कों को, उनको इसलिए कि हमारे पास वसाइल नहीं है तो घर बैठ बस FSC कर ली नौकरी, इस तरह के मजाज नहीं कायम करते हैं। इनको बाहर निकालते हैं, इनको पसीने और गर्द में एक अच्छा मर्द बनाते हैं। बच्चे अगर खुद ही हैप्पी बर्थडे केक बन के घर में बैठे रहेंगे तो बाहर निकल के भी लॉलीपॉप ही होंगे। मत करें ऐसा। मर्दों का पसीना जब बह रहा हो ना तो अल्लाह की रहमत जो है ना वो नाजिल हो रही होती है। इनको मेहनती बनाने में माओं का काम होता है, और ये तरस खाने वाला जो सेल्फ पिटी का काम है ये इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है। सेल्फ पिटी ना लड़कियों के साथ करनी चाहिए, बच्चियों के साथ, ना बच्चों के साथ। लेकिन ये माओं का किरदार उस वक्त होगा जब माएँ खुद इस किरदार को अपनाएंगी।